वेलकम टू नया दौर। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। निगरान सेटअप जो इस दफ़ा पाकिस्तान में है वो पिछले निगरान सेटअप से काफ़ी मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। प्रीवियसली ज़्यादातर यूँ होता था कि निगरान सेटअप एक अपना काम कर रहा होता था बैक एंड पे, और फोर फ्रंट पे हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी कैंपेन्स चलाती नज़र आती थी, और जैसा भी नैरेटिव होता था एक नैरेटिव की जंग चल रही होती थी कंटेस्टेंट्स के बीच में। टॉक शोज़ भी उसी के इर्द गिर्द सराउंड करते थे कि कौन सी पार्टी क्या कह रही है, कहाँ पे वोटर कितना एक्टिव है, कहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, एंड ऑल दैट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। बट इस दफ़ा निगरान हुकूमत ने हुकूमत संभाली है, और साथ ही जिस तरह की पॉस्चरिंग की है उससे ये लगता है कि वो ये समझते हैं कि उनको काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कमज़ोर मईशत पे मुस्तकिल वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और पाकिस्तान से छोड़ के जाने वालों पे मुस्तकिल वो बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान US रिलेशनशिप्स पे भी वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा यू नेम इट, उन्होंने एक हंगामी इजलास भी बुला लिया है। वी ऑल नो कि IMF के साथ जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसी की कॉन्टीन्यूटी चलनी है आगे आगे। तो फिर ये हंगामी इजलास क्यों बुलाया गया है? क्या वो कोई रिलीफ दे सकते हैं लोगों को, या ये एक आई वॉश है? और अगर आई वॉश है तो क्यों है? क्योंकि निगरान सेटअप का ये काम नहीं है। यही डिस्कस करेंगे आज। ताहिर मलिक साहब है मेरे साथ, इसार राना साहब हैं। राना साहब, इतना एक्टिवली मईशत को लेके निगरान हुकूमत का चलना, हंगामी इजलास बुला लेना, ये पोस्चरिंग आपको किस चीज़ की तरफ इशारा करती दिखाई दे रही है? देखिए, पाकिस्तान वैसे तो एक स्टीरियोटाइप मुल्क इसलिए भी बन गया कि जो हम पे लोग आके बैठते हैं क्योंकि उनका बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम के मुश्किलात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग होते बड़े ज़िंदा दिल हैं, ये पाकिस्तानी कौम के जज्बात से खेलते बड़े खूबसूरत अंदाज में। मिसाल के तौर पे कोई दहशतगर्दी हो जाए तो एक मखसूस प्रेस रिलीज़ जो है वो आती है कि हम जनाब अली इस दहशतगर्दी को कुचल देंगे, हमारा अज़म ऐसे है। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, कोई महंगाई की, जैसे अब ये ताज़ा तरीन सूरत हाल हुई है, इसमें एक इजलास बुला लिया, एक प्रेस रिलीज़ आ गई। तो ये एक ख़ास किस्म का माइंड सेट है जिसमें आप इस तरह की करके लोगों को ये समझते हैं कि शायद आप उनको मुतमईन कर सकते हैं। सूरत हाल अब इस वक्त ये है कि मैं चूँकि एक सहाफ़ी हूँ और सारा दिन लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है, तो मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है कि लोगों ने अपने जेवर बेचे हैं बिल की अदायगी के लिए। मैंने किसी को बालियाँ बेचते, किसी को चूड़ियाँ बेचते देखा है। मैं एक दुकान पे गया और वहाँ जाके मैंने और कुछ चीज़ ली, उसने मुझे जो रेट बताया मैंने उससे कम बताया, तो उसने कहा जी दे दें। तो मैंने उसे कहा कि यार आपने तो बहस ही नहीं की। उसने कहा जी कल से पहला ग्राहक आया है मेरे पास जिसने आके लिया, तो मैं आपको भी भेज दूँ। और उसने कहा कि मैंने अपने बेगम का जेवर बेच के इस दुकान का किराया दिया। लेकिन बदकिस्मती से जो ये लोग टाइयाँ बांध के एयर कंडीशन हालों में बैठ के इंग्लिश में बातें करके और ये कहते हैं हमने इजलास बुला लिया। इजलास बुलाने से क्या हो जाएगा? आड़ियाँ जाड़ियाँ तो हम पिछले 75-76 सालों से ही देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं? आप यही करते हैं कि हमने इजलास बुला। आपको तो फिर अगर आप इजलास बुला के ही बिजली के बिलों का मसला हल कर सकते हैं तो आपसे बड़ा नाअहल आदमी कोई नहीं कि आपने इतना बड़ा बहरान क्रिएट कर दिया। लोग भूखे मरने लग गए, लोगों की तनख्वाहों के 60% जो हैं वो बिजली के बिलों में जाने लग गए, और आप कहते हैं जी हमने इजलास बुलाया। ये सब एक ड्रामेबाजी है। जो वज़ीर आज़म ये कहता है कि उसे कहा जाए कि जी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे बच्चे पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, तो कह रहे हैं तो क्या हुआ? तो फिर तुम किस लिए वज़ीर आज़म हो? ये रियासत पाकिस्तान ने तुम्हें इसलिए बिठाया है कि हमारे बच्चे अगर मुल्क छोड़ के जाएं तो तुमको क्या हुआ? तुम्हारे बच्चे जाए ना तुम्हें छोड़ के बगैर किसी वजह के और सब रोटी के लिए, तो तुम्हें पता चले कि तुम किस जगह पे बैठे हो। और ये जो कहते हैं जी हमने मुल्क को, वो जो पीछे ज़ेर तामीर वो वज़ीर ख़ारजा और एक अताई वज़ीर आज़म हमारे गले पड़ गया था कि जी हमने मुल्क को डिफ़ाल्ट से बचा लिया। आप जब श्रीलंका डिफ़ाल्ट में था ना, तब भी श्रीलंकन लोगों की ज़िंदगियाँ हमसे करोड़ दर्जे बेहतर थीं। हम बगैर डिफ़ाल्ट के उस जगह चले गए हैं जहाँ श्रीलंकन डिफ़ाल्ट के बावजूद नहीं पहुँचे थे। श्रीलंका की आपने बिल्कुल सही मिसाल कोट की है मलिक साहब। श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट हुआ था और वो जो विजुअल्स हमने देखे थे, उसके बाद कोई 6 महीने का टाइम गुजरा
उस दौरान उन्होंने अपनी गवर्नमेंट भी सेटल की, जिनके ऊपर लोगों का गुस्सा था वो हुकूमत निकाली गई, दूसरी गवर्नमेंट इंटरिम सेटअप आया, विद इन 6 months उन्होंने भी IMF से ट्रांश सिक्योर की और आज वो फिर अपने रास्ते पे चल पड़े हैं। मैं आपको हर मुल्क स्टार्टिंग फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम मिसाल दे सकती हूँ कि सब ने किसी ना किसी स्टेज पे IMF से कर्जे लिए हैं, अपनी रिस्ट्रक्चरिंग की है और फिर आगे अपने रास्ते पे चल पड़े हैं। पाकिस्तान आज भी वहीं खड़ा है जहां 1950 में जब से मेंबर बना था, 23 प्रोग्राम कोई भी कंप्लीट नहीं। आज बिजली का बहरान है तो हंगामी इजलास, वही जो राना साहब कह रहे हैं, एक ही जैसी कॉपी पेस्ट हुई हुई प्रेस रिलीजेस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये सब बाकी सियासतदान तो करते समझ आते थे, इमरान हुकूमत ये सब क्यों कर रही है? देखिए जुनैरा, कहते हैं ना फलां काम होता है वो आइन और कानून के मुताबिक होता है। अल्टीमेटली जो किसी भी समाज की चीज़ें होती है कॉमन सेंस होती है, लॉ की भी जो माँ होती है ना वो कॉमन सेंस होती है। मैं आपको थोड़ी सी बताऊँ, पहले तो निगरान की सिचुएशन मेरी समझ से बाहर है, जो मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। पहले दिन उनसे पूछा गया कि जनाब आप इलेक्शन कब होंगे, तो उन्होंने फरमाया ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। ठीक है, मैं को अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कॉमेडी क्या हो रही है, इसमें मीडिया भी शामिल है वैसे। फिर उनसे पूछा कि जी डॉलर महंगा हो गया, उन्होंने कहा ये तो IMF से मुआहदा किया हुआ है, वो कहते हैं आप ओपन मार्केट कंट्रोल ना करिए, गंदी बात है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, IMF ने किया। फिर हमने कहा जी पेट्रोल क्यों महंगा हो गया, उन्होंने कहा पेट्रोल देखें वो तो इंटरनेशनल प्राइसेस है। पहले तो मुझे खुद मेरा ये सवाल है कि निगरान आप किसकी निगरानी के लिए आए, आप क्या करने के आए, जब किस सब लिए कुछ लेट डाउन है कि ये ऐसे ऐसे होना तो पहले तो आप एक, या तो आप मेरे से मजाक कर रहे हैं, या तो पाकिस्तान में कॉमेडी फिल्में बंद होगी, हम हंसने के लिए बड़ा अच्छा मौजू है कि यार आप किस लिए हैं। अब मैं थोड़ी सी एक संजीदा बात करना चाहता हूँ। देखिए निगरान का जो कॉमन सेंस की मैंने बात की, पहले तो आपके 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज़ नो सच थिंग निगरान। हुआ ये कि 79 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, 1977 में, जब शायद आप 100% पैदा नहीं होंगी, मार्च में इलेक्शन हुए तो वो रोला शोर डाल के अपोजिशन ने कहा जी कि ये धांधली हुई है। धांधली की एक तहरीक चली, लॉटरी निकल आई जनरल ज़िया की, वो 5 जुलाई को जनाब वो डंडा सोटा लेके आके 90 दिन में मैं इलेक्शन कराऊंगा। उनकी कोई कैलकुलेशन अपनी थी, उनका कैलकुलेटर हमसे नहीं मिलता था। वो पता लगा 90 दिन 11 साल होते हैं, वो 11 साल दुनिया से गए तो 90 दिन पूरे हुए। पहले तो साहब का मैं गलतफहमी थी, हम 90 दिन को 90 दिन समझते थे। तो जब ज़िया साहब ने अपनी ज़िंदगी में एक नया फिनोमेना ले गया कि देखिए जी जो हुकूमत होती है जब वो इलेक्शन कराती है तो वो डंडा सोटा यूज़ करके धांधली कराती है, लिहाजा ना एक जैली एक ट्रांजिशन में आप आर्जी तौर पे हुकूमत लाएंगे, किस लिए, इलेक्शन कराने के लिए। हमारी ये ट्रेजेडी है कि 73 में एक चीज़ का वजूद नहीं था आइन में, फिर हमने उसको ऐड किया और अब 2023 में तरक्की की हुई है कि वो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, वो अहम इजलास बुलाने लगे हैं। मैं आपसे 1 मिनट आप दोनों से माजरत के साथ ज़्यादा लूँगा, थोड़े से 4-5 में आपको चैलेंजेस बताता हूँ जो 75 साल में नहीं हल हुए, ये 3 महीने में किस तरह। अगर आप ये हल बता रहे हैं ना तो मैं चाह रहा हूँ मेरा टाइम भी आप ले, लेकिन ये हल एक दफ़ा ज़रूर नहीं। हल इसका ये है, सिर्फ फिर एक हल है इनका, सिर्फ और सिर्फ एक काम है, फेयर और फ्री इलेक्शन, जो आप 75 साल में नहीं ये माम करा सके। हम सारे इस पर जिम्मेदार हैं और मैं समझता हूँ कि ये मीडिया का भी ड्रामा है कि हमने ये सवाल पैदा किया कि आप किस लिए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक काम है आपका कोई काम नहीं मैशियत, आपका ये राने का ये रोने धोने हैं। हमने अपने जो मुंतखब बंदा है उसके गिरेबान को पकड़ना है। अभी हम निगरान हुकूमत पे तो बोल रहे हैं, सिर्फ एक चीज कि कब इलेक्शन होंगे और वो फेयर फ्री होंगे। लेकिन ये बता दें कि इन निगरानों से पहले के भी कुछ निगरान बैठे हुए हैं जो कि 90 दिन को कब का क्रॉस कर चुके हैं। ना सुप्रीम कोर्ट की बात सुनी गई, ना सदर साहब की बात सुनी जा रही है। हमने देखना किसकी तरफ है उन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जिसकी आप बात कर रहे हैं। भाई ये निज़ाम को चैलेंज है ना, ये तो मैं यही तो बार बार कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान के लोगों का आप इतना इम्तहान मत लें। निगरान साहबान या जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो परमानेंट हमारा सियासी स्ट्रक्चर है, खुदा के लिए पाकिस्तान में सैनिटी लाएं, लोगों को ये कॉन्फिडेंस दें कि वो मेरा पॉइंट समझे। मेरे पास कोई आर्गूमेंट नहीं कि मैं निगरान को पकड़ूं। मैं जिस निज़ाम से पैदा हुआ वो वोट से हुआ है, जो मेरा वोट लेता है मैं उसके लिए फिर राना के साथ हूँ। राने का काम है, राना मेरा भाई है, राना मेरा गिरेबान पकड़े कि भाई मैंने तो तुम्हें वोट दिया था, बिजली का बिल देखो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैंने तो तुम्हें वोट दिया था, मेरा बच्चा मर रहा है, मेरे तो बच्चे को पीने का पानी नहीं बन रहा। मैं निगरान को मुझे बताएं मेरे पास कौन सी ऐसी इमोशनल लीगल लॉजिकल बात है कि मैं निगरान पे चढ़ाई करूँ। अच्छा, ये सिस्टम ही मुमकिन नहीं है। आज उन्होंने ये भी कहा कि हम IMF को पता नहीं दुश्मन क्यों समझते हैं।
واقعی ہم IMF کو پتہ نہیں دشمن کیوں سمجھتے ہیں، بیکاز نہ تو انہوں نے ہمیں بلایا تھا کہ ہمارے پاس آئیں اور ہم سے قرضہ لیں. ہاں انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ 23 دفعہ فیل ہو جائیں پروگرام پورا کرنے میں، وعدے کوئی حکومت بھی پورا نہ کرے. اسی طرح اگر ڈیفالٹ، جو کہ پیپرز پہ ڈیفالٹ کی میں بات کر رہی ہوں، ویسے تو مجھے لگتا ہے ہم پتہ نہیں کب کے ڈیفالٹ کر چکے ہیں، لیکن وہ ڈیفالٹ جس کی PDM گورنمنٹ بات کرتی تھی اس سے بھی ہمیں IMF نے بچایا ہے. اب اگر سارا ایک کنٹرول سسٹم بنا دیا IMF نے، جس پہ سیاسی لوگ بھی کچھ نہیں کر سکے پیٹرول کی پرائسز بڑھاتے ہوئے، اور یہ نگران بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر ہمیں ایک گورنمنٹ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ تو سسٹم چلا رہے ہیں پھر ہمارا. تو ایسٹ انڈیا کمپنی کس چیز کا نام تھا؟ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے IMF. جب اب سے 70-80 سال ہم ان کو کیوں بلیم کرتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں، میری عرض سن لیجیے. چونکہ ملک صاحب پڑھی لکھی بات کرتے ہیں تو مجھے بھی ملک صاحب سے میں ایسے ہی متاثر ہوں، جیسے غریب بچہ جو ہے وہ فلو سے اور اس چیز طرح کی بیماریوں سے متاثر ہو جاتا ہے فوری طور پہ. انگلش پڑھے لکھے ہو جاؤ گے. میں یہی تو المیہ پاکستان کا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو انگلش بول سکتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے. اس سے زیادہ کوئی المیہ پاکستان میں ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا میں جن میں انگلش نہیں پڑھی جاتی وہاں پہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا، کیونکہ کلونیل سسٹم سے نکلے ہوئے لوگ ہیں نا، احساس کمتری کا مارے ہوئے لوگ، تو ہم سمجھتے ہیں جو انگلش منہ ٹیڑھا کر کے بولے گا یو نو دس دیٹ، ہم کہتے ہیں یار بہت انٹلیکچوئل ہے. ٹھیک ہے، اور میرے جیسا بندہ اگر کوئی کام کی نہیں میں تو میرے نال دے ہی گئے ویسے ہی ذرا تیری شکل انگریزا وانگرے کی ہے، ویسے تو ہو میں اور ملک ایک ہی طرح کے تھڑے باز لوگ ہیں ہم. ہمارے جیسے انٹلیکچوئل کو کام کی بات بھی کر دیں نا تو لوگ کہتے ہیں یار ویسے ہی پتہ نہیں سے کیا پتہ. ہاں وہ جو کہتے ہیں نا کہ ساڈا کتا انہاں دا کتا ڈوگی، ٹھیک ہے، تو ان کے کتے ڈوگی ہیں بھائی انگلش بولنے والوں کے. لیکن مجھے بتائیں، میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں ملک صاحب، آپ بھی اس پہ دیکھیے گا. 80 اور 85 اور 70 کے درمیان اس دنیا میں نا بہت سارے ممالک آزاد ہوئے، بہت سارے ممالک نئے وجود میں آئے، اور اسی دور میں ورلڈ بینک اور IMF وجود میں آیا. اور ورلڈ بینک اور IMF کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جی سارے پیسے ڈالیں گے، کمیٹی ڈالیں گے. پاکستان نے بھی کمیٹی ڈالی تھی، اس میں پاکستان کا بھی حصہ ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو بھی کریں گے. لیکن آپ کتنی باریکی سے دیکھیں کہ انہوں نے پوری دنیا کی اکانومی کو کیسے کنٹرول کیا ہے IMF کے نام پہ اور ورلڈ بینک کے نام پہ. پاکستانی یہاں بیٹھ کے اپنی مرضی سے اپنا کوئی فیصلہ ڈیسیژن نہیں لے سکتے. ہم نہ بجلی بھی اپنی مرضی سے پیدا کر سکتے ہیں، نہ بیچ سکتے ہیں. IPPs کے ساتھ اگر ہم رفڑ ڈالیں گے وہ جائیں گے انٹرنیشنل. وہ ہمارے ایک جج تھا جس نے پوری قوم کو بیوقوف بنایا، جسٹس افتخار نے. اس نے ایک جاہلانہ فیصلہ دیا اور اس کے بعد ہمیں $8.5 ارب کا جو ہے جرمانہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا، ہمیں نہ انٹرنیشنل رولز کا پتہ، نہ دنیا کا یہ پتہ کہ دنیا کھیل کیسی رہی ہے. اب آج وزیر اعظم کہتے ہیں ہم ضروری نہیں کہ امریکہ سے ہم ہر بات پہ متفق ہوں. او بھائی چے پدی شوربا تمہاری اوقات کے زیادی کوڑ کے لیے تے شکیرہ نو جفے امریکہ سے متفق، امریکہ کی مرضی کے بغیر. اس کی انگلش کو چھوڑیں، میں نے جو کوسچن آپ سے کیا تھا. نہیں ملک صاحب ایک سوری میں آپ کی بات ملک صاحب، چونکہ میں آپ انگلش بولنے والے میں تے گیٹ تھرو گائیڈ نال میٹرک کیتا ہے، تو یہ جڑی زیادی کوڑ کے لیے تے شکیرہ نو جفے، یہ ذرا یہ میں چاہ رہا ہوں کہ زنیرہ کو سمجھا دیں. اس کے ان کا نا ہمیشہ کلیم ہوتا ہے کہ ہم پنجابی نہیں نگران پہ واپس آتے ہیں. چھوڑیں وہ سوال پہ میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ ہم IMF کو کیوں بلیم کرتے ہیں. یہ چلے گئے ایسٹ انڈیا کمپنی پہ. ایسٹ انڈیا کمپنی پہ اگر بات کریں تو میں کہوں گی ہم ان کو بھی کیوں بلیم کرتے تھے جب ہمارے اپنے اندر خامیاں تھیں. ٹھیک ہے، تو پھر آج وزیر اعظم یہ کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے تھے ویسے کہ ہم ان کو دشمن کیوں سمجھتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے پاک US ریلیشن شپس کا پینڈورا کیوں کھولا ہے؟ وائی ڈو یو تھنک؟ دیکھیں دو آپ نے کٹھی چیزیں تھوڑی سی، میں پہلے IMF پہ بات کرتا ہوں پھر اس پہ آ جاتا ہوں. دیکھیں IMF بیسیکلی اس لیے یہ گورا صاحب نے دنیا کے جو بڑے بڑے سمجھدار ملک ہیں انہوں نے بنایا تھا کہ جب آپ ڈیفالٹ کرنے لگیں، جو کیپٹلسٹ نظام ہے، تو آپ کسی سے امداد لے لیں. پہلے تو IMF شرح سود سب سے کم آپ کو اس پہ دیتے ہیں. اب سوال ہے ہمارے اپنا ہم جیسے جو چھوٹے سے نیم پڑھے لکھے جرنلسٹ ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم ہر وقت IMF پہ شترول شروع کر دیتے ہیں. اب ذرا مجھے بتائیں، میرا سکا بھائی کسی پاکستانی بینک کا مینیجر ہے، اس کے ذرا ادھار لینے چاہے، اس کو کوئی میں نے 1 لاکھ روپے لینا ہے، وہ آپ سے کہے گا بھائی اپنا گھر میرے مجھے دو، تمہاری اپنی انکم بتاؤ، اپنی بتاؤ تمہاری بیوی کے پاس کتنے زیور ہیں، وہ آپ کی 7 نسلوں کو دیکھ لے گا.
پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے ادھار لینے جاتے ہیں پھر آپ کا حق ختم ہو جاتا ہے اس پہ تنقید کرنا, نیگوشیٹ کرنے کا. یہ ہمارا ہی وتیرہ ہے, یہ ہمارے میڈیا کا وتیرہ ہے کہ بات سمجھے بغیر ہی IMF کو پہ چڑھائی کر دینی. یہ بغیر سمجھے سوچے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہم ارجنٹینا کے برابر آ گئے, 23 سے 24واں ہمارا IMF بیل آؤٹ جا رہا ہے. اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے. ڈیفالٹ ایک سمپل سی چیز ہے, ایک بجٹ بنانا ہوتا ہے. بجٹ کا مطلب ہے کوئی ملک اپنا فیصلہ کرتا ہے کہ ہماری آمدنی کتنی ہے, ہمارے اخراجات کتنے ہیں. اللہ کا شکر ہے 75 سال میں ایک بیلنس بجٹ نہیں آیا. 75 سال سے ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں. ہمارا ہر بجٹ ہوتا ہے خرچہ زیادہ آمدنی کم. تو پھر گیم کیا ہے؟ گیم چلو IMF کے پاس جاؤ. اب دوسری جو ٹریجڈی ہماری وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم نے ظلم یہ کیا کہ آج کے انسان کے لیے بجلی اور پیٹرول اس کی بیسک ضرورتیں ہیں, وہ ہم کس سے خریدتے ہیں؟ ڈالر سے. ڈالر سے خرید کے ہم نے دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن کو دے دیا گاڑی چلاؤ, موٹر سائیکل چلاؤ. ہم نے بسیں نہیں چلائیں, ہم نے پبلک ٹرانسپورٹیشن 29 بلین US ڈالر چاہیے پیٹرول پہ. بے نظیر اور نواز شریف کا کمال یہ ہونا کہ ہم نے بجلی بھی ڈالر سے بنانی ہے. ڈالر آپ کے پاس نہیں ہے, ڈیفالٹ تو ہم کر چکے ہیں. پیٹرو ڈالر اگر تھرڈ ورلڈ میں کہیں بہت سکسیسفل جا رہا ہے تو وہ ہمارے سیاسی جماعت ہی چلا رہی ہے. نہیں آپ میں جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں, اس میں نگران ہر گھنٹے کے بعد ایک اجلاس بلا لے. میں آپ کو بڑی بدتمیزی ہے, میرا اوقات نہیں بنتی. میں رسپیکٹ کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم کی, وہ میرا ریپرزینٹیٹیو ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, یہ صبح دوپہر شام 2000 روز ہنگامی اجلاس بلا لیں, یہ پاکستان کی اکانومی نہیں سنبھال سکتے. خدا کے لیے الیکشن کرائیں, جان چھڑائیں. آپ کو اندازہ نہیں, اگر میں آپ کو ڈیٹا دینا شروع کر دوں نا, جو فائنینشلی پاکستان کو جو چیلنجز ہیں یہ 1000 سال میں بھی انہیں پورا نہیں کر سکتے. ان کو کیا ضرورت پڑی ادھر؟ چلیں, ہارورڈ کے اسٹوڈنٹس سے وہ بات چیت کر رہے تھے, اس سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا, میں ایگزیکٹلی پڑھ دیتی ہوں کہ پاک امریکہ تعلقات پر کھل کر میں بولوں گا. پاکستان کے امریکہ کے ساتھ مثبت اور تعمیری تعلقات ہیں, مگر ضروری نہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہر معاملے پر اتفاق بھی ہو. پاکستان نے ایک طویل جنگ لڑی ہے امریکہ کے ساتھ مل کے, اور ہم ان کے ساتھ طویل المدتی لانگ ٹرم ریلیشنز چاہتے ہیں. 200 سال میں بہت ترقی کی ہے امریکہ نے, جس سے دوسرے ممالک سیکھ سکتے ہیں. اس کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں, بات یہ کہ اس ریجن میں نا ایک خاص قسم کی خاموش لڑائی چل رہی ہے. بدقسمتی سے پاکستان پراکسی جنگ کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے. ماضی میں نگران حکومت کو ضرورت کیا ہے یہ معلوم, فارن پالیسی پہ. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. ماضی میں ہمارے برادر ملک اپنی پراکسی جنگ پاکستان میں لڑتے رہے, اور اس کے بعد پاکستان کا بڑا بیڑا غرق کیا, تباہی کی. وہ ٹھہرے ہمارے مسلم برادر ملک, نام نہیں لیتا میں احتیاطاً. اب آ جائیں اس طرف. اب اس ریجن میں ایک خاص قسم کے خاموش اتحاد نہیں, کھلے اتحاد بن رہے, جس میں روس, چین, سعودی عرب, ایران, ترکی یہ ایک جگہ جا رہے. بھارت تنہا رہ جائے گا. اب اس حالات میں اگر پاکستان جو آہستہ آہستہ چین کی طرف شفٹ کر رہا ہے, اور کسی حد تک شفٹ کر چکا ہے سی پیک کے حوالے سے, باقی معاملات کے حوالے سے, اور چین نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے, جب IMF کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے اور IMF نے ہمیں ڈیفالٹ کے قریب لے گیا, تو کس نے پیسے دیے تھے $3 بلین, اور کس نے وہ پیسے جو ہمارے پاس آلریڈی تھے ان کو ایکسٹینڈ کیا تھا, رول اوور کیا تھا. تو ہم آہستہ آہستہ چین کی طرف شفٹ کر رہے ہیں. یہ جو نگران وزیر, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نگران وزیر اعظم کو ایم ہی آ جاتا ہے؟ یا نگران وزیر اعظم کے پیچھے کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہوتی؟ نگران وزیر اعظم باقاعدہ ایک جسے کہتے ہیں نا کنٹینیو ایجنڈا, اس کے تحت آتا ہے. وہ ایم ہی نہیں آ جاتا کہ آ کے بیٹھ گئے جی, اور انہوں نے پتہ نہیں کب سے گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے. یہ گرومنگ لفظ انورٹڈ کاموں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی پتہ نہیں کب سے گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے, کہ کب اسے استعمال کرنا ہے اور کب لا کے اسے بٹھانا ہے. اس سے زیادہ نہیں میں نے کہنا, لیکن ہو رہی ہوتی ہے گرومنگ. تو میں ایک سوری, میں جب آپ ایسے کرتے ہیں نا میں ڈر جاتا ہوں کہ میری بات رکنی چاہیے, لیکن میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں 2 جملے کہہ دوں. میں IMF کے حوالے سے بھی گرومنگ ہو رہی ہے نا یہاں پہ. جی آپ جیسے 2 اتالیق مجھے مل گئے ہیں جن سے میں روزانہ ٹیوشن لے رہا ہوں, تعلیم بالغہ لیتا ہوں میں آپ سے. آپ نہیں میری گرومنگ کریں گے تو کون کرے گا؟ لیکن یہ کہ یہ IMF کا جو میں جکڑ جمبو بتا رہا تھا نا آپ کو, کہ بے شک وہ ہم اس کے پاس خود جاتے ہیں چل کے, لیکن جو گاؤں کا وہ ہوتا تھا نا, جو لوگوں کو سود پہ پیسے دیتا تھا, وہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتا تھا, اسے پتہ ہوتا تھا کہ اس گھر میں کیا چل رہا ہے. اب IMF نے ہمیں کیا جکڑ جمبو ڈالا ہے کہ اگر ہمارا IMF سے معاہدہ نہیں ہوگا نا تو دنیا کا کوئی ادارہ, انٹرنیشنل ادارہ ہمیں پیسے نہیں دے گا. which is right.
اور ہماری مدد نہیں کرے گا. جو بات صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, اس طرح انہوں نے ہمیں قابو کیا ہے. اور باقی یہ رہے کہ یہ امریکہ کے ساتھ ہم ہر معاملے میں نہیں کر سکتے, تو بھائی میں کہوں گا کہ یار خدا کا خوف کریں. آپ پاکستان وہ امریکہ سے امداد لینے والے جو ٹاپ 10 ممالک ہیں ان میں سے ایک ہے. ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم امریکہ کو کہیں جی ہم تجھے نہیں مانتے. ہاں, ہم ایک ایسی لڑکی ہیں جو اس وقت دو لوگوں سے فلرٹ کر رہے ہیں, چین سے بھی اور امریکہ سے بھی, اور یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم نے بیٹھنا کہاں پہ, یہ تو کلیئر کرنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے فورن پالیسی پہ بولنے کی ضرورت تھی نگران حکومت کو؟ میرا خیال ہے میں تو بیسیکلی فنڈامنٹل ایز اے سٹیزن میرا تو خیال ہے میں تو فنڈامنٹلی سارے کانسیپٹ سے خلاف ہوں کہ آپ اجلاس شروع کر رہے ہیں, آپ اکانومی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. جب آپ سے پوچھو تو آپ کہتے ہیں IMF کے نیچے ہیں, اگر آپ سے کہ الیکشن وہ آپ نے نہیں کرانے, آپ فارن پالیسی پہ چلیں گے. دیکھیں فارن پالیسی کا 2-3 بیسک پرنسپلز ہیں. دنیا میں پہلے تو کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا. جس طرح ہم لوگ سیلفش ہیں اسی طرح ریاستیں بھی سیلفش ہوتی ہیں. مجھے بتائیں دنیا کے میں آپ کو 10 ممالک گنا سکتا ہوں, مثلا چلیں اپنے ہم سایہ ملک انڈیا سے شروع کرتے ہیں. ایک ہی وقت میں ان کی چائنا سے جنگ اور ایک ہی وقت میں $150 بلین کا ٹریڈ. دنیا آپ سمجھ سکتے ہیں, ایک ہی وقت میں روس سے بھی لو افیئر اور امریکہ سے بھی پیار محبت چل رہا ہے, اسرائیل سے. دیکھیں ہیومن ریلیشن شپ ہو یا انٹرنیشنل ریلیشن شپ ہو, ایک ملک ہے پاکستان, اس ریاست کے کچھ مفاد ہیں, تو اس ریاست کی فارن پالیسی ون لائنر ہے. جس کے ساتھ ہمارا مفاد ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم چائنا کے بھی ساتھ ہیں, ہم امریکہ کے بھی ساتھ ہیں, ہم رشیا کے بھی ساتھ ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کس طرح اگر چائنا کی طرف گئے ہیں, وائی یو ریفینڈنگ امیریکنس, اب اس کی ریزنز ہے. آپ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس کدھر ہیں؟ امریکہ میں. آپ کے جو پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں جو آپ کو ڈالر بھیجتے ہیں, ڈالر کے ایک ڈالر کے لیے ہم لڑتے ہیں, ریمیٹنس امریکہ ہے. اور آپ نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے اصولی طور پہ کہ ہم نے ملک کو انڈیپینڈنٹ نہیں کرنا, ہم نے قرضوں سے چلانا ہے. یو نو مور دین می, آپ دنیا کے فنینشیل سسٹم میں امریکن انفلوئنس کو مائنس نہیں کر سکتے. تو آپ دنیا کی جو سب سے بڑی مائٹ ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے افینڈ کرنے کی؟ ہم ان سے بھی اپنے فائدے لیں اور چائنا سے بھی لیں. یہ چیلنج ہے ہمارا یہ چیلنج نہیں ہے کہ ہم امریکہ کی دوستی کریں یا چائنا کی دوستی کریں. ہمارا چیلنج ہے کہ بھائی چائنا تم نے ہمیں کیا دینا ہے, ہم نے تمہیں کیا دینا ہے. امریکہ تم نے ہمیں کیا دینا ہے, ہم نے تمہیں کیا دینا ہے. دس از دی تھنگ ٹو لرن. یہ ہے ماڈرن ڈپلومیسی. اچھا, ابھی آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا کہ فارن ریلیشنز میں کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوتے, ملکوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور گورنمنٹس اس کو فالو کر رہی ہوتی ہیں, پرسو کر رہی ہوتی ہیں. یوکرین کے ایک ریپرزینٹیٹیو آئے تھے, ابھی PDM گورنمنٹ تھی, اور کیٹیگوریکلی بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں, ہم ایک نیوٹرل سٹانس رکھنا چاہتے ہیں. لیکن آج UK کی جو ہائی کمشنر ٹو پاکستان ہے جین میریٹ, انہوں نے ٹریبیون میں ایک اوپیڈ لکھا ہے, اور وہ اس اوپینین میں ہیومینیٹیرین, اکنامک اینڈ ملٹری ایڈ کی ریکویسٹ کر رہی ہیں پاکستان سے. اور پاکستان کو انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ 60s میں آپ نے جتنی ترقی کی ہے اس میں آپ کے اوپر احسان ہے یوکرینینس کے, یوکرین نے آپ کی بڑی ہیلپ کی ہے, وچ از نیو ٹو می بائی دا وے, مجھے اس سے پہلے یہ بات نہیں پتہ تھی. دوسرا, وہ کہہ رہے ہیں 32nd انڈیپینڈنس ڈے آف یوکرین گزرا ہے, تو آپ لوگ تو بڑے قریب ہیں, ابھی 10 دن پہلے آپ کا یوم آزادی تھا, ابھی ان کا ہے. اور انہوں نے اردو کے ورڈ یوز کیے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں روٹی اور نان مہنگا ہو رہا ہے, یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جو پوٹن نے وار شروع کی ہے وہ انلیگل وار ہے. تو پاکستان کے لوگوں سے میں اپیل کرتی ہوں کہ اپنے یوکرینین برادرز اینڈ سسٹرز کا ساتھ دیں. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیے, ایک تو مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کس کیپیسٹی میں ہمارے سیاستدانوں سے ملتے ہیں اور ہم پہ کامنٹ کرتے ہیں. کوئی اٹھتا ہے وہ جا کے مریم صاحبہ سے ملتا ہے برطانوی, اور ایک تحفہ بھی بہت بڑا لے جاتا ہے اور اس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا تحفہ تھا, اس میں کیا کیا تھا. ٹھیک ہے, کوئی اٹھتا ہے وہ ہمارے چیف الیکشن کمشنر سے جا کے ملنے لگتا ہے. کیا امریکہ میں پاکستانی ڈپلومیٹس کو بھی آزادی حاصل ہے؟ ہم تو اپنی قوم کی بیٹی عافیہ سے نہیں مل سکتے. تو یہ جس کا دل چاہتے ہیں کنڈی نہ کھڑکا سونے سیدھا اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آ کے باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. کیا پیپلز پارٹی, نون لیگ اور PTI سارے دم ہلاتے ہوئے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ کیا PTI کے لوگوں کی وہ امریکن امبیسڈر سے جو ملاقاتیں تھیں ان کے احوال سامنے نہیں آئے؟ جو ابھی بھی لابنگ چل رہی تھی. تو بے نظیر بھٹو نے مارشن سیگل کو کروڑوں روپے دیے اپنی لابنگ کے لیے. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی خاتون ہے, کیا نام آپ نے بتایا؟ ہاں, جین میری, مجھے تو انگلش نام بھی ذرا اوکھے منہ سے لگتے ہیں نکلتے ہوئے. پروین کہہ لو, پروین کہہ لو. ہاں, باجی رشیدہ کہہ سکتے ہیں, وہ ایسی کوئی بات نہیں. لیکن یہ جو بھی ہیں یہ ان کو حق حاصل ہے کہ یہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے.
ہم نے ان نیشنل اینتھم جو ہے کس کی طرح منہ کر کے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کیونکہ ہماری مرضی کے, ہمارے قسمت کے مالک ہیں نا یہ لوگ. ادروائز ہاؤ ڈیئر شی کہ وہ ہمیں یہ کہے کہ جی تمہارا یوم آزادی گزرا ہے تو ان کا بھی گزرا, تو تم دو میں رل کے جفی پا کے کہو کہ میں اور کرن ارجن کی جوڑی جو ہے وہ آزادی کی تحریک کو انجوائے کریں گے. وہ کون ہوتی ہے کہنے والی؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزر. میرا عظیم لیڈر جس کو میں اپنی زندگی کا سمجھتا ہوں محور ہے, جس نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی, شہباز شریف, اچھا, اس نے مجھے یہ بات سکھائی کہ ہم بھکاری ہیں اور ہم جا کے بھیک مانگتے ہیں اور ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز کر سکے. میں اسے سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس نے ایک ایسی ہمیں نشاط ثانیہ پہ ڈال دیا کہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہماری اصل اوقات کیا ہے اور ہم نے اسی میں کھیلنا ہے. باقی باتیں تو چلے ہو گئیں بڑی کمپریہنسولی, لیکن آئی سیریسلی انڈرسٹینڈ کہ وائل ہم اپنے بجلی کے بلوں کے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں, ہاؤ از ورلڈ ایکسپیکٹنگ آؤٹ آف us to support Ukraine on humanitarian grounds, economic grounds and military aid. ہم تو خود یہیں پہ روز یہی ڈسکشن کرتے ہیں, شاید ڈریگ ہو جاتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں, بجٹس نہیں بن رہے, بیچ میں آ جاتی ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی اور کوئی نہ کوئی وار سم ہاؤ پاکستان کی پالیٹکس کو سراؤنڈ ضرور کرتی رہتی ہے. کولڈ وار میں بھی ہم پہ اثرات آئے, افغانستان کے ساتھ وار ہوئی, وار آن ٹیررزم, اس کے اثرات ابھی تک ختم نہیں ہوئے. اب یہ ایک اور یوکرین وار کے لیے بھی اپیل آ گئی ہے کہ ہماری ہیلپ کریں. تو پاکستان کی نگران گورنمنٹ ہو یا سیاسی گورنمنٹ ہو, وہ کتنا اسمارٹلی ایسی چیزوں کو ہینڈل کرتی ہے, کوئی ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے. سی یو آفٹر اے بریک. ویلکم بیک ونس اگین. اور الیکشنز کو لے کے ایک دفعہ پھر ڈبیٹ جنریٹ ہو رہی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان, وچ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ بیکاز جتنے کمپلیسنٹ طریقے سے پی ڈی ایم گورنمنٹ سارے معاملات کو حل کرتی رہی ہے آپس میں اکٹھے بیٹھ کے, ایک ٹیبل پہ, ایک چیئر پہ, ہر چیز پہ ان کا ایجنڈا سیم ہوتا تھا, ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں ٹاک شوز میں آ کے. تو جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوا, اس میں بھی جو بات چیت ہوئی تھی, اس سے ایک دن پہلے تک کوئی بھی نہیں بول رہا تھا, لیکن ابھی ایک دم سے ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے جس میں پیپلز پارٹی از سیئنگ کہ اگر 90 دن سے زیادہ آپ الیکشنز ڈیلے کریں گے تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم احسن اقبال صاحب نون لیگ کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوا تھا اس میں سب کے کنسنسس کے ساتھ ہم نے نوٹیفائی کی تھی سینسس, جو لیٹسٹ ڈیجیٹل سینسس ہے, اور تمام جماعتوں کو پتہ تھا کہ جب مردم شماری کو نوٹیفائی کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن نئی مردم شماری کی روشنی میں حلقہ بندیاں کرتا ہے اور اس میں ٹائم لگتا ہے. اب اگر یہ چیز اس وقت دونوں میں اگریڈ تھی, انڈرسٹینڈنگ تھی, تو ابھی کیا گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے یا کوئی ایجنڈاز میں فرق آ گیا ہے؟ آپ کہنا چاہیں گے پہلے کچھ یا آپ کہنا چاہیں گے؟ جی ملک صاحب. اچھا دیکھیے, اس میں جو کلیش کیا ہے بیسیکلی, وہ اب وہ دوسری بات ہے کہ یہ اندر سے کتنا لڑ رہے ہیں یا پولیٹیکلی کتنا ان کا فرق ہے, وہ میرے لیے رانا صاحب اس پہ ڈیفینیٹلی میرے سے اچھا بول لیں گے. میں آپ کو ایک چیز خبر کی حد تک اور انالیسس کی حد تک دینا چاہ رہا ہوں کہ دونوں پارٹیوں کا انٹرسٹ کا کیا لڑائی ہے, کلیش کہاں پہ ہے. کلیش اس پہ ہے کہ جو نون لیگ ہے, اگر آج پرویز ہٹک کا آپ انٹرویو سنیں تو آپ کو نون لیگ کی انڈرسٹینڈنگ سمجھ آئے گی. نون لیگ نے گات یہ لگائی ہے کہ اگر ہمیں 3 مہینے ملے الیکشن میں تو چیئرمین پی ٹی آئی کی جو لیگل ایکشنز ہیں نا وہ پورے نہیں ہوں گے, وہ کچا پکا کام ہوگا. ان کو یہ یقین ہے کسی طرح اس نظام کو جانتے ہوئے کہ 6 مہینے میں ان کیسز کے نتائج آ جائیں گے, اور تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہے نا وہ کاغذوں میں صلاحوں کے پیچھے اتنی دیر تک چلے جائیں گے کہ ووٹر بالکل مایوس ہو جائے گا کہ یار یہ تو ویسٹ آف ٹائم ہے, ان کی پارٹی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. لہٰذا ثابت میں یہ کر رہا ہوں کہ جتنا ڈیلے ہوگا اس کا فائدہ نون کو فائدہ ہوگا, کیونکہ نون کی لڑائی کا جو بیٹل پلیس ہے نا وہ ہے سارا سینٹر پنجاب, کیونکہ ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ پنجاب ہے, اور وہیں پہ جو ان کو ہیٹ آئی تھی وہ آئی تھی پی ٹی آئی سے. تو جو ٹائم زیادہ لینے کی سائنس ہے, یہ سارا آپ کے ساتھ ہمیں میٹھی میٹھی زبان میں استعمال کر رہے ہیں. میں آپ کو وہ بھی بتا دوں یہ 90 دن کا کیا فراڈ ہے. یہ جو حلقہ بندی ہے نا, جو آپ کا آئین کے مطابق آپ کسی ایم این اے ایم پی اے کا نہ حلقہ کم کر سکتے ہیں نہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے, اور اللہ کا شکر ہے آپ کے پاس تو پارلیمان ہی اس وقت نہیں ہے. آپ پوچھیں یہ لڑائی کیا, یہ ڈرامہ کیا کر رہے ہیں.
ڈرامہ سمپلی میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی، یہ صرف اعداد و شمار کا مسئلہ ہے. آپ کے سامنے 300 سیٹیں پڑی ہیں، کچھ لوگ پڑ گئے ہیں، آپ نے 2 راتیں زیادہ لوگ لگا لیں، آپ 200 بندے ہائر کر لیں، آپ 500 بندے ہائر کر لیں، 90 دن میں آپ 60 دن میں آپ ہلکا بندیوں میں جو نئے پاپولیشن، بیسیکلی آسان زبان میں یہ ہوا کہ جو لوگ نئے جوان ہو گئے ہیں، جن کو نئے ووٹ کا حق مل گیا، ان کا نام ڈال دیں کہ وہ ہلکا 18 میں لسٹ کمپائل. اب دیکھیں مجھے آپ بتا دیں، ہم چھوٹا موٹا کام کر دیں، اگر ہم 90 دن میں یہ کام نہیں کر سکتے، مگر اصل لائن جو میں آپ کو بار بار دے رہا ہوں، جو کلیش یہ ہے، نون کو اس بات کا پتہ ہے، ان کو اس سسٹم کا پتہ ہے اور اس سسٹم کی ڈائریکشن کا پتہ ہے. اس کے سسٹم کے ہاتھ میں اس وقت ہے بندوق، اور آگے ہے 9 مئی کا کیس، آگے ہے سائفر. آج کل دیکھیں نا 5-5 6-6 گھنٹے تو چیئرمین سے وہاں پہ جیل میں جا کے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ان کو پتہ ہے کہ یار آگے سونے کی چڑیا ہمارے پاس ہے. وہ چڑیا کیا ہے کہ اتنی سخت سزائیں آ رہی ہیں، میں اس سے زیادہ نہیں آپ کو بتا سکتا. وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ الیکشن ہماری جیب میں جگہ. آن دی کنٹریری پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے جتنے جلدی الیکشن ہوں گے، جتنی پی ٹی آئی میٹر کرے گی، ہمیں بھی کچھ ملے گا، ہم بھی گیم کا حصہ بن جائیں گے. یہ لڑائی ہے ساری. لیکن یہ باتیں تو میرے خیال ہے بہت عرصے سے ہو رہی ہیں، 9 مئی کے بعد سے ہو رہی ہیں، اور اگر یہی ایجنڈا اس وقت سب جماعتوں کو سوٹ کرتا تھا کہ آنے والے وقت میں پی ٹی آئی کا نام نشان نہیں ہوگا، تو ابھی ایک دم کیا بدل گیا؟ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. دوسرا یہ جو ملک صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک ویری گڈی سینیریو کہ 6 مہینے میں بالکل ہی ان کا صفایا ہو جائے گا تو سب کچھ ہمارے لیے کھلا ہوگا. وہ کھلا کیسے ہوگا؟ ابھی آپ نے ووٹر میں جانا ہے، ووٹر کے پاس جانا ہے، انتخابی مہم چلانی ہے. یو نیڈ اے نیریٹو. آپ کے پاس کیمپین چلانے کے لیے کوئی بڑا اسٹرانگ نعرہ ہونا چاہیے، جو کہ ہے ہی نہیں، بالکل نہیں. اور وہ اگر تھوڑی سی ڈیٹیل کل والی ہم ایڈ کر دیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نیریٹو یہ ہوگا کہ اگر پاناما کا حادثہ نہ ہوتا تو نواز شریف تو بڑی اچھی سپیڈ سے پاکستان کو کہیں لے کے جا رہے تھے. تو یہ پرانی کہانی پہ نیا الیکشن جیتا جا سکتا ہے؟ دیکھیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جے سارے کوٹھے ساڈے ہوندے تے گڈی بھی ساڈی ہوندی، کوئی ہور لٹ ہی نہیں سکتا سی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ تمام تر چیزوں کے باوجود ہم میں 24 کروڑ لوگ رہتے ہیں، زندہ لوگ، جن کی اپنی کوئی خواہش بھی ہو سکتی ہے اور جن کی اپنی پولیٹیکل ول بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو خالی یہ کر لینا کہ قاسم کے ابو تو جیل کے پیچھے چلے جائیں گے، ان کو تو رگڑا لگ جائے گا، تو پھر میدان کھلا ہے اور گلیاں سنجی ہو جائیں گی اور بیچ میں مرزے یار پھریں گے لنگڑی ٹانگ کھیلتے ہوئے. تو وقت کا اسکرپٹ جو ہے آگے جا کے کہاں کیا لکھا جاتا ہے، ایک ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک اللہ لکھ رہا ہوتا ہے. کب کل کیا ہو مجھے نہیں پتا. لیکن 2 چیزیں پیپلز پارٹی کے لیے میں ایک بات بتا دوں، پاکستان کے موجودہ اس میں اگر پیپلز پارٹی انتخابی میدان میں اکیلی لڑے نا اور کوئی جماعت نہ ہو، تب بھی وہ 3 نمبر پہ ہی آئے گی، اکیلی لڑکے بھی. ٹھیک ہے نا، پہلے نمبر پہ کون ہوگا؟ کوئی بھی ہو، ہوا ہو، پانی ہو، کچھ بھی ہو، پیپلز پارٹی اکیلی بھی لڑ کے 3 نمبر پہ ہی رہے گی. ٹھیک ہے. دوسری چیز، ملک صاحب نے بہت اچھی بات کی، میں کہتا ہوں ان کے تجزیہ کو میں سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی کہ الیکشن پہلے ہونے سے پی ٹی آئی کا فیکٹر ابھی زندہ ہے، وہ ختم نہیں ہوا. تو ڈیفینیٹلی جب پی ٹی آئی کا فیکٹر زندہ ہے تو اینٹی مسلم لیگ نون جو ہے وہ نون لیگ کو تو نہیں پڑے گا، وہ کہیں نہ کہیں انہی کی طرف جائے گا. کیونکہ پی ٹی آئی میں اکثریت ان ناکام جیالوں کی ہے جو یہاں بیٹھ کے نواز شریف سے بدلہ نہیں لے سکے. بھائی صاحب تسی تو بہت اچھے سے جانتے ہو گا، ویری ایکوریٹ. ٹھیک ہے نا، جناب نے میری تعریف کی تھی، میں بھی کر جی بہت شکریہ. تو میرا حاجی بگو ہے، میں تیرا حاجی بگو. تو وہ ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے جہاں سے انہیں پتا تھا کہ ہم ان سے بدلہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، وہ جو گانا نا تو بھی بدنام سہی ہے میں بھی بدنام ہے، پتہ میں نے دونوں دا چنگا نہیں چنگا انجام دے. انہیں پتہ ہے کہ ہمارا انجام اچھا نہیں ہے. اگر فیئر الیکشن ہو گئے، لوگوں نے ڈنڈے مارنے، ان کی وجہ سے بھوکے مر رہے ہیں لوگ. ان کی 35 سال سے یہ اس ملک کے اندر کھلواڑ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. کرن ارجن کی جوڑی بن کے دونوں کبھی جناب مخالف ہو جاتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ پپیاں جفیاں کر رہے ہوتے ہیں، قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. پیپلز پارٹی نہیں بولی ہے، اتنی معصوم ہے سوری کہ جب وہ تم مشترکہ مفادات کونسل میں یہ کہہ رہے تھے کہ انتخابی حلقہ بندیاں ہوں گی اور تم اپروو کر رہے تھے، تو تمہیں نہیں پتا تھا کہ آگے جا کے کیا ہوگا. تم مجرم ہو. الیکشن ڈیلے کرنے کے سب سے بڑا مجرم پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ نون لیگ تو چاہتی تھی. پیپلز پارٹی نے دانستہ یہ جرم کیا
کہ اس نے جان کے مشترکہ مفادات کونسل میں اس بات سے ایگری کیا کہ حلقہ بندیاں ہوں گی. تو اب اگری کرنے کے بعد مطلب یہ باتیں تو اتنی اوپنلی ہو چکی ہیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو آؤٹ ان دی اوپن بات کر کے یہ صرف اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے اگری کیا تھا. نہیں مذاق نہیں ہو رہا, اس میں ایک اور بھی چکر ہے. بیسیکلی جو پاکستان کا پولیٹیکل سین تھا نا وہ تھا نون ورسز پیپلز پارٹی. پولیٹیکل یہ تھا, یہ تو بیچ میں سے وہ ایک نو بول ہو گیا نا کہ وہ تحریک انصاف آ گئی. وہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے 2015 تو خیر میں زیادہ کہ 2009-10 میں یہ بحث ہوتی تھی کہ تحریک انصاف تو اصغر ہاں ہے, میں نام تو لے نہیں سکتا چیئرمین کا, یہ تو اصغر ہاں ہے, یہ بس ساری زندگی ایک ہی ایم این اے سے زیادہ آگے نہیں جائے گا. مگر جب ان کے لیے کامن اینیمی مل گیا نا, جب ان دونوں کو کامن اینیمی مل گیا تو یہ دونوں بہن بھائی اکٹھے ہو گئے. اچھا اب میں لاسٹ فکر میں آپ کو ایک اور چیز ایڈ کر دوں پھر آپ لاسٹ فکرہ بولیں. کامن اینیمی ہونے سے, ون پیج پہ ہونے سے, اکٹھے 16 مہینے حکومت چلانے سے کوئی چینج نہیں آیا. ابھی بھی اگر یہ اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ تھرڈ پلیئر کو آؤٹ کر دو تو ہم دونوں آپس میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے, سولوشن ہے پرابلمس کا ان کے پاس؟ بھائی سولوشن تو آپ نے راستے ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں نا, پہلے تو سب سے بڑا جو مسئلہ پاکستان کا, میں کھل کے بات کرتا ہوں, ابھی تک اس ملک میں یہ کریڈیبلٹی نہیں. الیکشن فیئر ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہم ایسے تو طرح لینے کے لیے ٹاک شو کرتے ہیں نا. مجھے بتاؤ یہاں پہ کریڈیبلٹی ہے الیکشن کی؟ جناب کا خیال ہے کہ نون لیگ نے الیکشن جیتنا ہے, لوگوں سے جیتنا ہے, وہ تو ایک فساد آپ نے بنانا ہوتا ہے, ایک ٹاک شو بنانی ہوتی ہے آپ کو, پڑھے لکھے رانا جیسے لوگ اندر. یہاں پہ یہ دنیا کا واحد نظام ہے, یہ پتہ نہیں ایسا انوکھا نظام ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہوا. یہاں پہلے پتہ ہوتا ہے الیکشن میں کون جیتتا ہے. مجھے آپ ایک دفعہ بتا دو, مطلب میں آپ کو اپنا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بتا دوں, آسما جگیر اس دنیا میں نہیں ہے. ایک امریکن سینیٹر آئے تو ہم وہاں پہ چائے پی رہے تھے, تو وہاں پہ ایک صاحب آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا بھی اگلی باری ہے اپنا بے نظیر کی, وہ شہید ہوگی 2007 میں, 2008 میں آ گئی. یہاں تو لوگ ڈیٹ آپ کو ٹائم بتا دیتے ہیں کہ اگلی باری کسی ہے, تو پہلے کریڈیبلٹی تو رہے نا. میں ملک صاحب کی اس بات کو نا وہ بالکل انڈورس کرتا ہوں کہ جو ہمارے اہل اقتدار ہے نا, ان کا حلقہ انتخاب جو ہے وہ امریکہ, چین اور برطانیہ میں ہوتا ہے. یہ وہاں پہ ان کی کانسٹیٹوئنسیز ہوتی ہیں اور وہاں سے ان کی اپروول آتی ہے. تو اسی بات پہ تو میں ہنس رہا تھا اپنے نگران وزیر اعظم کی کہ کتنے معصوم سے سمپل سے ہیں کہ جس کا کھانا ہے اسی پہ غرانا ہے, امریکہ کون ہوتا ہے اور امریکہ یہ ہوتا ہے. اور امریکہ پہ جتنی سیاست ہر گورنمنٹ نے کی ہے, ایک گورنمنٹ ابھی گزری ہے وہ کہتی تھی ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس کے پیچھے ہیں, وزیر خزانہ کہتے تھے. اچھا میں ایک سوال کروں آپ سے, ماشاءاللہ آپ بڑی سمجھدار ہیں, مجھے بتائیں دنیا میں اس طرح کا کوئی سیاستدان آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو پاکستان کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہے, پاکستان نہ آئے تو یہاں وہ سعودی عرب بھی 3-4 دورے کر لے, وہ قطر بھی ہوا ہے اور یو اے بھی ہو جائے, وائی ایونٹ دیا. ہم ایکسیپشنل لوگ ہیں, نہیں سمجھائے نا, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں نہیں بول اس میں آپ کو وہ جواب مل جائے گا جو میں نہیں بول سکتی, جو میں سمجھتی ہوں اور جو مجھے معلوم ہے میں نہیں بول سکتی. لیکن بھائی صاحب ایک بات سے مجھے بڑا فخر ہوا اپنے پاکستانی ڈاکٹرز پہ کہ ہم ان پہ بڑا الزام لگاتے تھے, یہ امریکہ برطانیہ کے ڈاکٹرز, میں اس نتیجے پہ پہنچا انتہائی نااہل ترین ڈاکٹرز ہیں. کتنے سال ہو گئے بیچارے, ان کا علاج نہیں کر سکے نواز شریف صاحب کا, ان کا علاج اتنے نااہل ڈاکٹر. یہ ایک اور بھی ہماری اہلیت ہے, میں اب ہمیشہ پاکستان کی جمہوریت پہ کرٹیسزم کیا اس نظام پہ. کل سے مجھے ابھی فون ہے ایک دوست کا, تم بڑے اچھے لگتے, تمہارا ہیئر کٹ بڑا اچھا لگا. تو آئی مسٹ اپریشیٹ ہمارے جو گورنر ہے سندھ, انہوں نے مجھے کل میسج تھا کہ شعیب سلور ہے کراچی, وہاں سے آپ ہیئر اسٹائل کرائیں. دیکھیں کتنی یہ خدمت کرتی ہے جمہوریت آپ کی. کوئی دنیا کی مجھے ڈیموکریسی بتا دیں, نہیں مجھے بتا دیں دنیا میں کوئی لیڈر بتا دیں جس نے آپ کے ہیئر اسٹائل تک کا خیال کیا ہو. پاکستان اتنے اور ملک صاحب یہ ابھی تنقید کرتا ہے. ملک صاحب دیکھیں, میں تو بلکہ کل وہ جو ہم بھی ڈسکس کر رہے تھے, آپ بھی جائیے یار, یہ چھٹی ہونا تو کراچی جا. اچھا نہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جہاں سے وہ کٹنگ کرا رہے نا وہاں سے تو ہو جائے گی, لیکن جو یہ نگران, میں پنجابی بولتے نا صرف زنیرہ صاحب تھوڑا سا جو وابڈا ہماری چانڈل آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ساری ٹنڈ کر رہا ہے وابڈا, وہ بغیر کسی, مجھے تو یہ خوف آ رہا ہے کہ کسی دن آسمانی بجلی کا بل نہ ہمیں بھیج دیں کہ جی فلاں جگہ آسمانی بجلی گری تھی, اس کا بل بھی تم نہیں دینا ہے. تو یہ تو چانڈ قوم کی ویسی اتر رہی ہے, وہاں تو وہی جائیں گے جن کے پاس بہت دولت ہوگی. ہمارے پاس تو اب اتنے پیسے نہیں رہے. میرے ایک دوست روتا ہوا آیا, اس نے کہا میرا 30,000 بل آ گیا. میں نے کہا تو نے اتنی بجلی کیوں جلائی؟ کہتا ہے یار میں تو صرف لائٹ آن کر کے ماچس تلاش کرتا تھا تو 30,000 روپے آ گئے. تو میرے خیال ہے میم انڈسٹری پاکستان کی سب سے ریزیلینٹ انڈسٹری ہے. چلے زندہ تو ہے نا, ہنسنا آتا ہے ہمیں, وہ کچھ نہ کچھ کریٹ کر ہی لیتے
ہنسنا تو آتا ہے نا پھر. جی اپنے اوپر ہنس رہے ہیں ہم بیسکلی, بالکل آپ اپنے اوپر ہنس رہے ہیں. آپ بتا دیں کیا آپ نے الیکشنز کی بات کی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یورپین یونین کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو آبزرورز کے طور پہ مختلف ملکوں میں جاتا ہے, دیکھتا ہے کتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہیں, کیا ہے. تو 2008 سے جو پاکستان کے الیکشنز کو مستقل آبزرو کر رہے ہیں ان کا نام ہے مائیکل ییلر. جی. اور مائیکل ییلر کے ساتھ ابھی کوئی 1 مہینہ پہلے ہمارے کچھ صحافی وہاں ٹور پہ گئے ہوئے تھے. ہی کیٹیگوریکلی سیڈ کہ میں نے 2008 الیکشنز میں پیپلز پارٹی کو, جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے, ان کو کہا کہ آپ یہ ریفارمز لے آئیں, ونس اینڈ فار آل, کم از کم اپنا الیکٹورل پالیٹکس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کا عمل سٹارٹ کر دیں, اور آپ کے پاس اس وقت پارلیمنٹ میں اکثریت بھی ہے, آپ کا چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن ہوا ہوا ہے, اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ایزی فار یو. انہوں نے بھی نہیں کیا. سیم مائیکل ییلر کہتے ہیں کہ 2013 میں نے یہی بات نواز شریف کو بھی پرپوز کی تھی کہ آپ لوگوں کے پاس موقع ہے, آپ لوگ کسی نہ کسی طرح ریفارمز لا کے اپنے الیکشنز کا یہ جو فری اینڈ فیئر کے اوپر ہمیشہ کوسچن مارک آتا ہے اس کو ٹھیک کر لیں, کیونکہ دس از گوئنگ ٹو ہیلپ یو اے لاٹ کہ ڈیموکریسی کنٹینیو کرتی رہے. انہوں نے بھی نہیں کیا. 2018 میں یہی مائیکل ییلر, انہوں نے یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو بھی کہا, انہوں نے بھی نہیں کیا. انہوں نے جو میکسیمم کوشش کی وہ ووٹنگ مشین تھی, الیکٹرانک ووٹنگ مشین تھی, اور اوورسیز کو رائٹس دینے کی بات کی, اور اس کے اوپر بھی جو لڑائی پڑی وہ آپ کے سامنے ہے. آج جو مائیکل ییلر ہیں یہ بیچارے بوڑھے ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں اس دفعہ تو ہمیں بلایا ہی نہیں گیا, کیونکہ جو انویٹیشن ہوتا ہے الیکشنز کا وہ 2-3 مہینے پہلے آبزرورز کو بھیجا جاتا ہے کہ آپ آئیے ہمارے ملک میں دیکھیے آ کے کہ الیکشنز کیسے ہوتے ہیں. تو اس دفعہ تو ان کو انویٹیشن ہی نہیں گیا, تو وہ آنے کی کوئی امید بھی نہیں رکھتے. تو یہ ہے ہمارا نظام کہ انڈیپینڈنٹلی بھی اگر آپ کو کچھ ادارے انٹرنیشنلی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں انسٹیٹیوشن بلڈنگ میں, تو ہماری گورنمنٹس انٹرسٹڈ نہیں ہیں, اور یہی گورنمنٹس, یہی سیاسی جماعتیں خود ان کو سوٹ کرتا ہے کہ ہر الیکشن کو کنٹروورشل بنائیں. سی یو آفٹر اے بریک. ویلکم بیک ونس اگین. اور کیونکہ الیکشنز کی بات ہو رہی تھی تو پی ٹی آئی کی بھی بات ہوئی, اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ پتہ نہیں آنے والے ٹائم میں وہ بیلٹ پیپر پہ بھی نظر آئیں گے کہ نہیں نظر آئیں گے. تو ہماری بات تو غلط ہو سکتی ہے, لیکن پرویز خٹک نے جو کچھ باتیں کی ہیں ان کے اوپر ڈسکشن بڑی ضروری ہے. بٹ ڈسکشن سے زیادہ آئی وڈ سے کہ وہ بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی ویریفیکیشن بھی پتہ نہیں کوئی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. بہرحال وہ کہتے ہیں, سمپلی کہہ رہے ہیں کہ 3 دفعہ یا 4 دفعہ چانس ملا کہ الیکشنز کروا سکتے تھے پی ٹی آئی کے چیئرمین, لیکن انہوں نے نہیں کرائے. بلکہ کہہ رہے ہیں کہ سابق آرمی چیف نے ہمارا بہت ساتھ دیا اور انہوں نے پورا ماحول بنایا تھا الیکشنز کا, لیکن چیئرمین نہیں مانے. ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف بھی تیار تھے الیکشنز کرانے کے لیے, ڈیٹ دینے کے لیے, چیئرمین نہیں مانے. تو یہ اس وقت پالیٹکس ہو رہی ہیں کہ یہ واقعی یہ سچی باتیں ہیں؟ دیکھیں, ایک تو پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ ایک بادشاہ سے ملنے گیا ملک صاحب, تو وہاں پرویز خٹک صاحب جیسا بہت کمزور سا ایک بندہ بیٹھا تھا. تو بادشاہ نے کہا یہ کون ہے؟ ان کا یہ میرا وزیر ہے. تو ان کا تو یہ کیا کرتا ہے, ان کا جی یہ بدعاؤں بڑی چنگیاں دیتا ہے. تو پرویز خٹک صاحب کا کام ہے بدعائیں دینا. وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں, سوال یہ کہ جو چیزیں آپ کے علم میں تھی آپ نے تب کیوں نہیں بولی؟ اب آپ پارٹی میں تھے, تب پارٹی میں تھے, ہاں, تو تب کیوں نہیں بولی؟ ہمارا علم یہ کہ ہم ہر جانے والے کو جانے کے بعد ہمارے اندر ہمارا جو ضمیر ہے وہ کیوں جاگتا ہے؟ اس سے پہلے وہ نیند کی گولیاں کھا کے سویا ہوتا ہے, انٹا غفیل ہوا ہوتا ہے. جیسے ہی کوئی چلا جاتا ہے تو ہمارا ضمیر جاگ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اے وطن ہم ہیں تیرے, یہ وہ. بھائی تم تب بولتے نا, تم سب یہ باتیں. میں دیکھیں میری بات سنیں, میں 9 مئی کی بالکل حمایت نہیں کرتا. جن لوگوں نے ہمارے عظیم شہداء اور ان کی کیا کہتے ہیں جو وہ تھی یادگاریں, ان پہ ہاتھ ڈالا, ان کو میں کہتا ہوں چوراہوں میں کھڑے ہو کے سزائیں دیں, آپ کچل دیں ان لوگوں کو, تاکہ آئندہ کوئی جرت نہ کرے ہمارے شہداء پہ جنہوں نے اپنے خون کی قربانیوں سے ہمیں سینچا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا فائدہ وہ لوگ بھی اٹھائیں جو خود شریک جرم تھے. ٹھیک ہے, آپ جب تک پی ٹی آئی کی حکومت رہی, کبھی آپ وزیر اعلیٰ, کبھی آپ وزیر دفاع, کبھی کچھ, یو آر دا موسٹ بینیفیشری. جب اب یہ وقت آیا ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں جی انہیں اینج کیتا, انہیں اینج کیتا. تو تم نے کیا کیا تھا؟ تم نے کیوں خاموشی اختیار کی تھی؟ اس وقت تمہاری حب الوطنی کیوں کمپرومائز ہوئی تھی؟
तुम्हें उस टाइम क्यों नहीं बोलना चाहिए था? उस वक्त अगर 4 दफ़ा इलेक्शंस का माहौल बना तो आपको लगता है कि पीटीआई में जो कोर लीडर्स हैं उन्होंने ये समझाने की कोशिश की होगी चेयरमैन को कि दिस इज़ हाई टाइम, लेट्स गो फॉर इलेक्शन, लेकिन वो नहीं माने तो सब चुप हो गए? देखिए जी, जो चेयरमैन की पर्सनैलिटी मैं समझा ना, मेरा भी थोड़ा सा इत्तेफाक रहा है कोई उस ज़माने में जब ये पार्टी बनी है बैठने का, वो मुझे कहीं ना कहीं भुट्टो की रूह लगती है। वो भुट्टो की रूह से बना था कन्फ्रंटेशन, महाजर आई। प्रॉब्लम ये थी कि अगर तब इलेक्शन हो जाते ना तो वो सारी FIR आपकी तरीके इंसाफ पे थी। तरीके इंसाफ ने इस मुल्क में 1 करोड़ अपना रोज़गार देना था, 50 लाख आपने घर बनाने थे, फिर आपने 200 अरब मुंह पे मार देना था, फिर आपने पाकिस्तान का पासपोर्ट जो था उसको इतना ऊपर कर देना था कि अमेरिकन ने आज जोड़ने थे, सान दे दो पासपोर्ट। यहाँ पे UK के लोगों ने आगे नौकरियाँ करनी थी, वो बेवकूफ़ आदमी नहीं है, उसको पता था ये इट इज़ नॉट टाइम फॉर दी इलेक्शन। डिले उसके लिए भी बेहतर था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, आप ज़रा अप्रैल 2022 में चले जाएं, मैं कहता हूँ राना के पास भी कोई जवाब नहीं था सपोर्ट करने के लिए। महंगाई आपसे ना रुक सकी, बेरोज़गारी आपसे ना रुक सकी, बिजली को आप ना रोक सके, हर सारी चीज़ें आपके हाथ से गलत साबित होंगी, ठीक है। गवर्नेंस आप ना कर सके, फिर रही की कसर, वो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार में जो इस पाकिस्तानी 3 सालों में एक खतून अव्वल का रोल आया वो कभी हमने सुना नहीं था। कुछ सच है झूठा है अल्लाह को पता होगा, मगर अजीब ही चीज़ें चल रही थी, हुक्म कहाँ से आता है। तो आप मुझे बताएं इलेक्शन किस तरह करते हैं? नहीं, आपने जो कहा है अप्रैल 2022 तक, उसके पास मैं ये उस वक्त क्लीन स्वीप थी पीटी। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर उस जमाने में अगर इलेक्शन होते तो क्लीन स्वीप थी नून के लिए, तो नून वाले कहते थे सारी पीटी कह रही है। उसके बाद भी कई दफा मौका मिला, लेकिन वो अभी तक जो पंजाब की भी जब बात होती थी वो तब तक भी सुना है कि वो नहीं मानते थे, बाकी सब अग्रीड थे इस पे, तो उस वक्त तो चैलेंज सूट नहीं करता था। नहीं, तो एक उनकी और भी खूबी थी, वो आप राना साहब से मैं माजरत के साथ, वो जनरल बाजवा साहब की बातें बहुत मानते थे। उन्होंने जब जनरल बाजवा ने कहा ना कि पंजाब असेंबली तोड़ दो, फिर उन्होंने तोड़ दी। हो सकता है उनको एडवाइस ना मिली। अच्छा देखिए, मैं इसमें अर्ज करूं कि असल जो उसका एक प्रॉब्लम है ना कासिम के वालिद मोहतरम का, वो खुद को ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं कोई उतार टाइप चीज़ हूँ और मैं जो करूँगा ऐसे हो जाएगा, जहाँ पे और फिर उन्होंने बहुत सारी ब्लंडर्स की है। उन्हें कभी भी रियासत से नहीं टकराना चाहिए था, चाहे कुछ हो जाता, उन्हें रियासत से नहीं टकराना चाहिए था। अब आ जाइए कि जनरल बाजवा के कहने पे वो करते थे, तो मुझे हंसी आ रही है मलिक साहब की उस पर कि ये आधा सच बोलते हैं आधा नहीं बोलते। वो इसी जुमले में जो अभी आपने मुझसे शेयर किया है ना कि वो शहबाज शरीफ तो मान गए थे इलेक्शन कराने पे, वो नहीं माने, तो भाई आप तो खुद ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि वो बाजवा की बात नहीं मान रहा था और शहबाज शरीफ मान रहा था कि मैं असेंबलियां तोड़ देता हूँ। तो मलिक साहब की इस बात में लेकिन एक मिनट समझाएं, नहीं आप अपनी बात में मुझे ये समझाएं कि एक दफ़ा नहीं मान रहे थे चेयरमैन इलेक्शंस पे, समझ आती है कि उस वक्त महंगाई बहुत थी, अप्रैल तक बिल्कुल ग्राफ गिर चुका था पीटीआई की गवर्नमेंट का। उसके बाद उसने मोमेंटम गेन करना शुरू किया, 25 मई हो गया, उसके बाद भी मौके मिले हैं, करवा लेते इलेक्शंस, क्यों नहीं कराए? मैं देखिए मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जो परवेज़ खटक साहब है ना जो बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो इसलिए नहीं कराना चाह रहे थे कि वो मुल्क के अंदर एक तसादुम चाहते थे, फौज को और अवाम को सामने खड़ा करने का, ये कह रहे हैं, ठीक है। वो ये कह रहे थे कि इसलिए वो एक पैनिक क्रिएट कर रहे थे, करना चाह रहे थे। अब ये तो तहकीकात और वो आगे जाके वक्त और तारीख जो है इसका फैसला करेगी। ऊपर से 9 मई हो गया, जिससे जो वो कह रहे हैं वो बात सही साबित हो गई, कन्फ्रंटेशन तो हो गई। मैं तो समझता हूँ कि 9 मई का वाकया उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सियासी ब्लंडर था और जिन लोगों ने ये किया है उन्हें माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं माफ़ी मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उन्हें ये एज हासिल रहा कि उनके दौर में लंगर खाने भी चलते रहे, मुसाफिर खाने भी चलते हैं, पेट्रोल डॉलर भी बहुत नीचे था और फिर ये कि सेहत कार्ड से लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। अनफॉर्चुनेटली जो आ गए वो बहुत ही नहले आए और उन्होंने आके बेड़ा गर्क ही कर दिया मुल्क का। और जो 9 मई का वाक़या हुआ है, और अगर कासिम के अब्बू ने रियासत के साथ कोई साजिश की, उसकी उन्हें बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन अगर बाकी पार्टीज़ का डिफेंस ये है कि इनके गले बकौल परवेज़ खटक के 9 मई का केस जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस, साइफर का केस, तोशा खाना का केस, ये काफ़ी हैं अगले इलेक्शन में एक साइड पे करने के लिए पीटीआई को। अगर तो बाकी पार्टीज़ का डिफेंस ये है
کہ پی ٹی آئی سائٹ پہ ہو جائے گی اور ہم انتظار میں بیٹھیں کہ اس کے بعد اچھے دن آئیں گے. تو دس از نو ڈیفینس. یو ہیو ٹو ہیو اے مینیفیسٹو. ہاؤ ول یو ڈیلیور؟ جو چیز پی ٹی آئی نے کی تھی, اتنے کروڑ نوکریاں, ایکسپرٹس کوئی تھے نہیں, 6 مہینے آئی ایم ایف کے پاس جانے میں لگا دیے. اس گورنمنٹ نے بھی یہی کیا, نومبر کی ٹرانش جا کے اگست میں ملی. تو پلان کس کے پاس ہے؟ وہ تو کسی, میں تو یہی آپ کو, میرا تو آرگومنٹ ہی یہی, اگر آپ سارا دیکھیں, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو سوچنا پڑے گا, تھوڑا آنیسٹ ہونا پڑے گا. ہمارا پولیٹیشین کہیں سمجھ رہا ہے کہ کہیں نظام سے دیکھو نظام کدھر جا رہا ہے, یہ نہیں ووٹ کے ساتھ چل رہے, یہ ہم نے غلط فہمی رکھی ہوئی ہے, پاپولر ہونا یہ ہونا, اس کسی کو نہیں پتہ. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہی اپنا بندہ اگر 9 مہینہ ہوتا تو پرویز ہٹک آج اگر پریس کانفرنس نہ کر رہا ہوتا کہ ہم جان دے دیں گے, ہم ایمان کے ساتھ ہیں, ہم سچ کے ساتھ ہیں, ہم انصاف کے ساتھ ہیں, میرا لیڈر ایک خدا نہ پتہ نہیں کیا ان کو القاب دینے تھے. جس دن ان کو پتہ چل گیا کہ 9 مئی کے, اور وہ رانا صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں, دیکھیں یہ ریاست ہے, یہ کوئی مطلب کوئی عام شام کوئی نانو کی دکان نہیں کہ آپ اس کو اس کی ماں کو, میری ماں کو آپ نے گالی دی, کسی نے دی ہے, میں کسی پہ الزام نہیں. جب ان کو یہ سب کو پتہ چل گیا, اسی لیے یہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نظام پنش کرے. لیکن ایک مجھے ایک فکرہ پورا کرنا, ہمارا ہم سیاسی جملہ طور پہ اس دن پاکستان زندہ ہوگا جس دن ہماری سیاسی پارٹی یہ فیصلہ کریں گی ہم اس کو ووٹ سے ماریں گے. جب تک آپ اس نظام سے ماریں گے پاکستان اس طرح پھنسا دے گا. بس میں ایک جملہ کہوں گا کہ ایک بات ان ساری چیزوں میں ایک بات ثابت ہو گئی کہ جو ریاست ہے نا اس سے نہیں ٹکرانا چاہیے. بالکل, یہ بات بالکل صحیح ہے اور اس پہ تو بحث بھی نہیں بنتی, بیکاز دس از فائنل ورڈ. بٹ تھنگ از کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ٹریجڈی میں بھی اپرچونٹی ایگزسٹ کرتی ہے. فلسفی میں تو یہی کہا جاتا ہے. یہ جو اس وقت لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, شاید اس کی بنیاد پہ ہی ان سیاست دانوں کو کبھی نہ کبھی ڈیلیور کرنا پڑ جائے اور کچھ نہ کچھ ہم ووٹر کی طرف دیکھنا شروع کر دیں, جو کہ ابھی تک تو یہ لوگ بالکل نہیں دیکھتے. آج اس کو فلاں نکال دے گا تو میری باری آ جائے گی, سارے سی وی لے کے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. میرے خیال ہے یہ نظام اب وہاں پہ پہنچ گیا ہے جہاں پہ سوائے چینج ہونے کے ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. I'll see you tomorrow.